बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, दी नॉलेज ऑफ इस्लाम में आपको खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी अज़ीमुल मर्तबत पैगम्बर थे। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी पैगम्बर आए उन सब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का रुतबा सबसे बड़ा था। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चंद पैगम्बरों के अलावा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से सारे पैगम्बर आए। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इन्हीं की नस्ल से हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ताल्लुक भी इन्हीं की नस्ल से था। यही वजह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यहूदी और निसारा भी मानते हैं और मुसलमान तो आपको बहुत ही ज़्यादा मानते हैं। हर नमाज में आप अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि इस किताब में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र कीजिए, वो रास्ते वाले पैगंबर थे, यानी सच्चे और राह रास्त पर थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम शहर बाबुल में पैदा हुए। कहा जाता है कि पहले इराक़ का नाम बाबुल था या इराक़ के एक शहर का नाम बाबुल था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश नमरूद के दौर में हुई। आप अलैहिस्सलाम एक बुत परस्त के घर पैदा हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आज़िर था। वो बुत तराश थे और बुत तराशा करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में बुत परस्ती का बहुत ज़्यादा रवाज था। लोग बुतों को अपना खुदा मानते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में लोग बहुत ज़्यादा गुमराह थे। हर किस्म की इखलाकी बुराइयाँ उनमें पाई जाती थी। आपस में उनका बर्ताव भी अच्छा नहीं था। नहायत संगदिल लोग थे। भूखों को खाना नहीं खिलाते थे। जिंदा इंसान को आग में डाल देते, कत्ल गारत करते। इसलिए अल्लाह ताला ने इस कौम के मुकाबले में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया कि वो रहीमुल मिजाज थे, मतलब कि आप बहुत रहम करने वाले थे और रहम दिल थे। जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश नमरूद के दौर में हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले नमरूद ने एक ख्वाब देखा कि एक सितारा तलू हुआ और उसकी रोशनी से आफताब व महताब की रोशनी मांद पड़ गई। सुबह नमरूद ने परेशानी के आलम में काहिनों से ख्वाब की ताबीर दरियाफ्त की। उन्होंने नमरूद को जवाब दिया कि इस साल एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है कि इस बच्चे के हाथों तेरा तख्तो ताज ताराज होगा, तबाह बर्बाद होगा। फिर नमरूद ने हुक्म दिया कि इस साल इसकी ममलिकत में जितने लड़के पैदा हों उन्हें कत्ल कर दिया जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा ने जब सुना तो वह पैदाइश के वक्त बाहर गार में चली गई और वहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा रोज़ाना आप अलैहिस्सलाम को दूध पिलाने के लिए गार में जाती थीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हफ्ते में इतने बड़े हुए कि एक माह के नज़र आते थे और एक माह में इतने बड़े नज़र आने लगे जितना एक साल का बच्चा होता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब होश संभाला तो अपनी वालदा से पूछने लगे कि मेरा रब कौन है। आप अलैहिस्सलाम की वालदा ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारा रब हूँ, क्योंकि रब परवरिश करने वाले को कहते हैं और तुम्हारी परवरिश मैं ही कर रही हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने फिर से सवाल किया कि आपका रब कौन है। आप अलैहिस्सलाम की वालदा ने जवाब दिया तुम्हारा बाप। आप अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा और उनका खुदा कौन है। आप अलैहिस्सलाम की वालदा ने जवाब दिया नमरूद। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा और नमरूद का रब कौन है। आप अलैहिस्सलाम की वालदा ने जवाब दिया खामोश हो जाओ। घर जाकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा ने आप अलैहिस्सलाम के वालिद आज़िर से कहने लगी कि जिस लड़के के मुतालिक मशहूर है कि अहले ज़मीन का दीन बदल देगा, वो तुम्हारा बेटा नज़र आता है जो ऐसी ऐसी बातें करता है। एक दिन आप अलैहिस्सलाम रात की तारीकी में जब गार से बाहर निकले तो सितारों को देखकर कहा कि ये मेरा रब है। जब चांद निकला और सितारों की रोशनी मांद पड़ गई तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा
یہ میرا رب ہے۔ پھر چاند بھی غروب ہو گیا۔ جب سورج طلوع ہوا تو آپ علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ سب سے زیادہ روشن ہے اور بڑا ہے، یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ جب یہ بھی غروب ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے کہا، میں غروب ہونے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، اور میرا رب وہی ہے جو ان کو پہلے طلوع کرتا ہے اور پھر غروب کرتا ہے۔ اس واقعے کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورہ نام کی آیت نمبر 76 79 میں اس طرح بیان فرمایا ہے۔ جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا تو آپ نے فرمایا، یہ میرا رب ہے۔ مگر جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ اور اگلی آیت 79 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر مجھ کو میرے رب نے ہدایت نہ کی تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ سب سے پہلے تبلیغ کی ابتدا اپنے گھر سے کی جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے فرمانے لگے، اے ابا جان، تم بتوں کو پوجتے ہو، تم گمراہی میں پڑ چکے ہو، اب بتوں کی پوجا نہ کیا کریں۔ باپ نے بیٹے کی بات سن کر کہا، اے ابراہیم، کیا تو ہمارے پاس کوئی سچی بات لے کر آیا ہے یا ہم سے مذاق کر رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، ہمارا اور تمہارا رب وہی ہے جس نے زمین اور آسمان بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اپنے ابا جان سے فرمایا، تم ایسی چیز کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ یہ مٹی کے بت نہ کچھ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ آپ کو کوئی نفع دے سکتی ہیں، آپ سیدھے گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کہا، تم میرے معبودوں سے پھرے ہوئے ہو۔ باپ نے پھر کہا، ابراہیم، اگر تم باز نہ آئے تو میں تم کو پتھروں سے سنگسار کر دوں گا، تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے کنارہ کر جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے باپ کی زبانی یہ الفاظ سن کر کہا، میں سلام کرتا ہوں اور اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت کی درخواست کروں گا۔ آپ علیہ السلام نے کہا، بے شک اللہ مجھ پر مہربان ہے، اب میں جا رہا ہوں، اپنے رب کی عبادت کروں گا، اپنے رب کی عبادت سے محروم نہ رہوں گا۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام رخصت ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے اسلام کی تبلیغ دی، ایک خدا کو ماننے کی تبلیغ دی، لیکن آپ کی قوم نہ مانی۔ اللہ رب العزت سورہ نام کی آیت نمبر 79 میں ارشاد فرماتے ہیں، میں ابراہیم اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یعنی میری عبادت اور توحید سے مقصود اللہ تعالیٰ ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، جو خالق کائنات اور معبود حقیقی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے جب توحید کا یہ وعد سنا جس میں ان کے خود ساختہ معبودوں کی تردید بھی کی گئی تھی، تو انہوں نے اپنے دلائل دینا شروع کر دیے۔ جب یہ خبر نمرود تک پہنچی، نمرود نے جب اپنی عدالت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا تو آپ علیہ السلام بے خوف نمرود کے پاس گئے تو نہ اس کو سجدہ کیا اور نہ ہی سر جھکایا۔ نمرود نے غصے سے کہا کہ تو نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے خوف جواب دیا کہ میں سوائے پروردگار عالم کے کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تیرے پروردگار کی کیا تعریف ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا پروردگار وہ ہے جو زندگی بھی بخشتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ نمرود نے کہا، یہ تو میرا بھی اختیار ہے۔ اس نے 2 واجب القتل قیدیوں کو بلایا، ایک کو قتل کر دیا اور ایک کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ کم ذہن اور نالائق ایسی دلیل کو نہیں سمجھے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب سورج مشرق سے طلوع کرتا ہے
اور اگر تیرا اتنا ہی اختیار ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ اس پر کافر مبہوت و پریشان ہو گیا اور خاموش ہو گیا۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے پارہ نمبر 3 کی سورہ بقرہ آیت نمبر 258 میں تفصیلاً بیان کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بتوں کی پوجا سے منع کیا اور قوم کو بھی ہر طرح سے سمجھایا، لیکن کوئی بھی نہ مانا۔ پیارے دوستو، قوم نمرود میں ایک تہوار عید کا بھی تھا، جس میں کھانے پکا کر بتوں کے آگے رکھتے اور میلہ منانے شہر سے باہر چلے جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع غنیمت جانا اور کلہاڑا لے کر بت خانے میں چلے گئے۔ تمام کھانا اکٹھا کر کے بڑے بت کے آگے ڈھیر کر دیا اور تمام بتوں کو توڑ کر کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب لوگ عیدگاہ سے واپس بت خانے میں آئے تو حیران ہو گئے اور کہنے لگے، یہ ظلم کس نے کر دیا ہے؟ سب نے فیصلہ کیا کہ یہ کام ابراہیم کا ہی ہو سکتا ہے، وہی بتوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلوایا گیا اور پوچھا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، مجھے کیا پوچھتے ہو؟ اپنے ان خداؤں سے پوچھو، یہ کام میرا نہیں، یہ کام بڑے بت کا ہے، کیونکہ کلہاڑا اسی کے کندھے پر پڑا ہوا ہے اور تمام لنگر اور کھانا بھی اسی نے جمع کر کے اپنے آگے رکھا ہوا ہے۔ یقیناً یہ کام اسی کا ہے۔ پیارے دوستو، اس بات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کا مطلب یہ تھا کہ یہ لوگ خود بخود قائل ہو جائیں گے، یہ بے جان پتھر کے بت کسی کام کے نہیں۔ بالآخر آپ کی تبلیغ سے تنگ اور بتوں کی توہین برداشت نہ کرتے ہوئے قوم نمرود نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو آگ میں ڈال کر جلا دیا جائے اور اپنے بتوں کی توہین کا بدلہ بھی لیا جائے۔ اور ایک بہت بڑا گڑھا کھودا گیا اور اسے لکڑیوں سے بھر کر آگ جلا دی۔ روئے زمین پر اتنی بڑی آگ کبھی نہ دیکھی گئی تھی۔ شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے، یہاں تک کہ پرندے بھی آگ کے دور دور سے نہیں گزر سکتے تھے۔ جب آگ پورے جوبن پر آ گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا مرحلہ آیا تو فرشتوں نے مدد کرنا چاہی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو خود براہ راست حکم دیا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 2169 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی والی ابراہیم پر۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ گل و گلزار بن گئی۔ بعض روایات کے مطابق آپ علیہ السلام آگ میں 40 یا 50 دن رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جتنی راحت، خوشی اور سرور مجھے اس آگ میں ملا پھر کبھی نہیں ملا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو پھر دعوت حق دی، مگر اس مغرور بادشاہ نے کہا، میرے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں ہے، میری بارگاہ کے علاوہ کوئی بارگاہ نہیں، تو اپنے رب سے کہہ کر آسمانی فوج بلا لے، پھر میری لڑائی اور وحشت کا تماشا دیکھ۔ نمرود آسمان کی طرف تیر چلاتا اور خوش ہوتا اور کہتا کہ میں تیرے رب سے لڑائی کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو مچھروں کی فوج سے نمرود کا مقابلہ ہوا۔ مچھروں کی فوج نے نمرود کی فوج کو نوچ کھایا اور صرف اس کے ڈھانچے ہی رہ گئے۔ ایک لنگڑا مچھر نمرود کی ناک میں گھس کر دماغ چاٹنے لگا۔ نمرود سر پہ جوتیاں مرواتا، دیواروں سے ٹکرے مارتا۔ بالآخر 40 یوم کے بعد اسی عذاب سے واصل جہنم ہوا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جب لوگوں سے مایوس ہو گئے تو وہاں سے بحکم ربی ہجرت کر کے فرات غربی کی جانب قلادہ 3 شہر کو چلے گئے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ آپ کے بھانجے حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ حران شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا حران رہتے تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹی بی بی سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا سے بھی تنگ آ کر وہاں سے بھی شام کی طرف ہجرت کر گئے۔ راستے میں ایک ظالم بادشاہ کے ملک میں پہنچے اور اگر کوئی خوبصورت عورت وہاں آ جاتی تو اگر اس کے ساتھ اس کا خاوند ہوتا تو اس کو مار ڈالتا یا مروا دیتا اور عورت چھین لیتا۔
اگر اس کے ساتھ باپ یا بھائی کو دیکھتا تو چھوڑ دیتا۔ لوگوں نے ظالم بادشاہ کو خبر کر دی کہ ایک شخص آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک بڑی خوبصورت عورت ہے۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا بھیجا۔ آپ علیہ السلام وہاں گئے تو آپ سے دریافت کیا گیا کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اختی، یہ میری بہن ہے۔ اور بی بی سائرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرما دیا کہ کوئی پوچھے تو کہہ دینا کہ ہم بہن بھائی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے بی بی سائرہ سے فرمایا، یعنی تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے سارہ، میری اور تیرے علاوہ اس روئے زمین پر کوئی مومن نہیں ہے۔ اس ظالم بادشاہ نے تمہارے متعلق دریافت کیا تو میں نے تمہیں اپنی بہن بتایا ہے، تو تم میری بات کو نہ جھٹلانا۔ صحیح بخاری میں اس کا تذکرہ ہوا ہے۔ جب حضرت بی بی سائرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ظالم بادشاہ کے گھر میں لے جایا گیا تو اس نے حضرت سائرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حسن و جمال دیکھ کر دل میں برا ارادہ کیا اور دست درازی کا ارادہ کیا۔ ادھر اس پارسا اور نیک بی بی حضرت سائرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس ظالم پر ایک ایسا عذاب نازل فرمایا کہ اس ظالم کے دست و بازو میں کپ کپی پیدا ہو گئی اور مرغی والوں کی طرح ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ اس ظالم بادشاہ نے کہا کہ تم میرے لیے دعا کرو، میں ٹھیک ہو جاؤں تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ حضرت بی بی سائرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ہونے کے بعد پھر وہ اپنا قول بھول گیا اور دوبارہ چھیڑ خانی کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے پھر عذاب میں مبتلا کر دیا۔ پھر حضرت سائرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہنے لگا کہ آپ دعا کیجئے، میں ٹھیک ہو جاؤں تو میں آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ حضرت بی بی سائرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دعا کی تو وہ پھر سے ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح اس ظالم بادشاہ نے 3 مرتبہ کیا اور تینوں مرتبہ ہی اسے عذاب نے آ لیا۔ ظالم بادشاہ نے اپنے ملازم کو بلا کر کہا، تم میرے پاس کسی انسان کو نہیں لائے بلکہ بھوت ہے، اس کو یہاں سے لے جاؤ۔ جب حضرت سائرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی تو آپ علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سائرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے درمیان سے پردہ ہٹا دیا تاکہ سب حالات حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں سے خود دیکھے، تاکہ خلیل اللہ کے دل میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ آ جائے۔ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بادشاہ کی بیٹی تھی جو اس نے حضرت سائرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت کے لیے وقف کر دی تھی۔ تب حضرت سائرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 17 سال تھی، اور جب اس ظالم بادشاہ نے حضرت سائرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کرامات اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزات دیکھے تو اپنی بیٹی بی بی ہاجرہ کو ان کی زوجیت میں خدمت گزار بنا کر دے دی۔ بی بی ہاجرہ شام مصر کی بیٹی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کر لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں بڑھاپے تک کوئی اولاد نہ ہوئی۔ آپ علیہ السلام طلب اولاد کے لیے کثرت سے دعا مانگا کرتے تھے۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور 86 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور پھر 100 سال کی عمر میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ بلکہ تمام عرب کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آباد کرنا تھا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں چھوڑ آؤ۔ حکم ربی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں آب زمزم کے مقام پر بٹھا دیا، اور ایک مشک پانی اور کچھ کھجوریں اور روٹیاں ان کے پاس رکھ کر واپس جانے لگے تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ اے ابراہیم، آپ ہمیں ایسے بے آب و گیا ویران وادی میں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، یہ آپ کے رب کا حکم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ
علیہ السلام نے کہا ہاں یہ میرے رب کا حکم ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو بے شک وہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ جب پانی اور کھجوریں ختم ہو گئی تو حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکی پیاسی تھی، اس لیے چھاتیوں سے دودھ بھی خشک ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے تڑپنے لگے تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو کر پانی کی تلاش میں کبھی صفا پہاڑی پر چڑھ کر پانی تلاش کرتی اور کبھی مروہ پہاڑی پر چڑھ کر اور ساتھ ساتھ بچے پر نگاہ رکھے ہوئے تھی۔ جب بچہ نظروں سے اوجھل ہوتا تو وہ فاصلہ دوڑ کر پار کرتی، حتیٰ کہ بچہ پھر نظر آ جاتا، اور یہ عمل 7 مرتبہ اسی طرح کیا۔ 7ویں مرتبہ مروہ پہاڑی پر اللہ کی قدرت سے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز سنائی دی، تو کچھ اندیشہ نہ کر۔ یہ آواز سن کر بچے کے پاس آئی تو دیکھا کہ ایک چشمہ جاری ہے اور زمین سے پانی خود بخود ابھر رہا ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئی اور پانی کے چاروں طرف باڑ بنانے لگی اور پانی برابر بہتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام پر رحم فرمائے، اگر وہ زمزم کو اس طرح نہ روکتی اور اس کے چاروں جانب باڑ نہ لگاتی تو آج وہ زبردست چشمہ ہوتا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوں بے قراری میں صفا اور مروہ پر پانی کی تلاش میں چکر لگانا اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رکن حج بنا دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اگرچہ فلسطین میں مقیم تھے مگر مکہ مکرمہ میں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ملنے اور دیکھنے برابر آتے رہتے تھے۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حق تعالیٰ کی جانب سے تعمیر کعبہ کا حکم ہوا۔ ایک روایت میں ہے کہ بیت اللہ کی بنیاد سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں رکھی گئی تھی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بیت اللہ کی جگہ پر پہلے بیت المعمور تھا جو اوپر اٹھا لیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے وہ مقام بتایا جہاں کعبہ کی تعمیر ہونا مقصود تھی۔ پھر ہزاروں سال کے حوادث زمانہ نے اس کو بے نشان کر دیا، البتہ اب بھی ایک ٹیلا ابھری ہوئی شکل میں موجود تھا۔ یہی مقام حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا تو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے کھودنا شروع کیا تو سابق بنیادیں نظر آنے لگیں۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر مار کر بنیادیں ظاہر کی تھیں۔ انہی بنیادوں پر کعبۃ اللہ کی تعمیر کی گئی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 96 میں ارشاد ربانی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت و ہدایت والا ہے۔ تفسیر فتح العزیز میں ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر 1 ذی القعدہ کو شروع ہوئی اور 25 ذی القعدہ کو ختم ہوئی۔ مقام ابراہیم علیہ السلام کا پتھر اور حجر اسود پتھر دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے آئے تھے۔ پیارے دوستو، اس تعمیر کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر جن کو خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے نبی جن کو ذبیح اللہ بھی کہا جاتا ہے اس کے مزدور ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے جاتے، اور جب خانہ کعبہ کی تعمیر اس حد تک پہنچی جہاں حجر اسود نصب ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کی رہنمائی کی اور حجر اسود کو ایک پہاڑی سے محفوظ نکال کر دیا تاکہ وہ خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کر دیا جائے۔ جب تعمیر بیت اللہ مکمل ہو گئی تب حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام نے دعا مانگی کہ اے اللہ ان کو اور ان کی ذریت کو اقامت کو صلوات و زکوٰۃ کی ہدایت دے اور استقامت بخشے اور ان کے لیے پھلوں میووں اور رزق میں برکت عطا فرمائے، اور تمام عالم کے بسنے والوں میں سے ہدایت یافتہ لوگوں کو اس طرف متوجہ کرے کہ وہ دور دور سے آئیں اور مناسک حج ادا کریں اور رشد و ہدایت کے اس مرکز میں جمع ہو کر اپنی زندگی کی سعادتوں سے دامن بھریں۔ اور قرآن حکیم نے بیت اللہ کی تعمیر اور تعبیر کے وقت
حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہما السلام کی مناجات، اقامت صلوات اور مناسک حج کی ادائیگی کے لیے شوق و تمنا کے اظہار اور بیت اللہ کے مرکز توحید ہونے کا اعلان جگہ جگہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 125 سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارا یوٹیوب چینل دی نالج آف اسلام کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔